warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, कल कुछ जर्नलिस्ट की मुलाकात हुई, अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट विद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जिसमें मैं भी शामिल थी, और मेरी कोशिश थी कि उनके साथ मीटिंग में जो कुछ बात हुई है या जो कुछ भी डिस्कशन हुई है वो मैं फ़ौरन एक वीडियो में शेयर करूं। बट मैंने वेट इसलिए किया कि साथ ही एक तकरीर भी थी जो कल हुई, और बड़ी इम्पॉर्टेंट तकरीर थी, बिकॉज़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यौम दिफा और यौम शोहदा पे ये अपना अलविदाई खिताब किया था। और मैं आज तक वेट इसलिए करना चाहती थी कि सदर आरिफ अलवी का क्या रिस्पांस चाहता है उस समरी पे, जिसके तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करने जा रहे हैं, सो दैट एक कंसोलिडेटेड एनालिसिस हो सके। बेसिकली कल की जो तकरीर थी आर्मी चीफ़ की, मैं उसको कनेक्ट करूँगी अपनी प्रीवियस वीडियो से, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द लेगेसी ऑफ जनरल बाजवा। और बहुत लंबी लिस्ट थी, अभी भी मेरी रिसर्च मेरे सामने है, जिसमें एक तो एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और उसके अलावा एक्टिव पॉलिटिक्स बाय एनी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। इन दो पॉइंट्स को लेके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कुछ कहा, अगर 2 मिनट उस पर नज़र डालें तो उनकी सारी तकरीर पीटीआई स्पेसिफिक थी। समवन हु हैज़ बीन क्लेमिंग कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं या हम न्यूट्रल हो चुके हैं, उसके बाद डीजीआईएसआई के प्रेसर से लेके बल्कि उससे भी पहले जाएं तो जब टॉपल की गई थी इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, तो उसके फ़ौरन बाद जो डीजीआईएसपीआर ने पहला प्रेसर किया था, उसमें इस पॉइंट से लेके कि उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई है। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की कलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें और कल के इस खिताब में सबको समझ आ रही है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो पीटीआई के ख़िलाफ़ एक फ़ौज का बयानिया बयान करते रहे हैं, और एक ओपन सीक्रेट है ये कि फ़ौज इस वक्त पीटीआई के ख़िलाफ़ है। जब से ख़िलाफ़ है तब से लेके अब तक में हमें कोर्स करेक्शन कहीं नज़र नहीं आई, रिकन्सिलिएशन कहीं नज़र नहीं आई। चाहे उसमें आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा हो, चाहे उसमें सैलाब आए हों, चाहे उसमें बहुत ज़रूरत हो किसी चार्टर ऑफ कंसोलिडेशन की या रिकन्सिलिएशन की, उसकी परवाह किए बगैर जनरल बाजवा ने स्ट्रेट अहेड जिस तरह हिट किया पीटीआई की गवर्नमेंट को, वो उस पर उसी तरह कायम नज़र आते हैं। कल की तकरीर में अफसोस की बात यह है कि वो यौम शोहदा भी था, एंड वी ऑल नो वहाँ शोहदा की फ़ैमिलीज़ मौजूद होती हैं। शोहदा की फ़ैमिलीज़ उस वक्त बहुत सेंटिमेंटल होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, बिकॉज़ आप वहाँ बैठ के उनको जिस तरीके से याद करते हैं, बहुत खूबसूरत तकरीब होती है, लेकिन बहुत तकलीफ़ दे भी होती है। उस मौके पे कम अज़ कम ऐसी तकरीर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि किसने मशवरा दिया होगा जनरल बाजवा को। और वैसे तो मशवरा कम ही लेते हैं जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, बिकॉज़ वो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। तो ये जो कुछ वर्डिंग्स हैं उनकी सब जहन नशीन कर लें, सब्र की भी हद होती है। और ये मैं आपके सामने दुनिया अखबार से पढ़ रही हूँ, अपने पास से नहीं पढ़ रही। 70 साल से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी, इसके अलावा जाली और झूठा बयानिया बनाकर हिजान पैदा किया गया, अब राह फ़रार इख्तियार की जा रही है। मुल्क में बैरूनी साजिश हो और फ़ौज खामोश रहे, ये नामुमकिन है बल्कि गुनाह कबीरा है। और माजी की गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें, मुल्क को बहरान से निकालें। माजी की गलतियों से तो खैर आपने नहीं सीखा। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ, जनरल बाजवा से, बिकॉज़ सर आपने कल की जो तकरीर की है, एक तो ये बहुत हर्ट किया आपने सारी उस कम्युनिटी को जो कि फ़ौज की कम्युनिटी है, और वो आपसे एक्सपेक्ट करती थी कि आप जाते जाते इस किस्म की पोलिटिसाइज्ड बातें एक सेंटिमेंटल तकरीब में नहीं करेंगे। दूसरा डिसअपॉइंट आपने ये किया है कि आपने जो कुछ भी माली तौर पे वेल्थ एक्यूमुलेशन में जो रोल प्ले किया ख़ुद अपने लिए और जिनको आपने सपोर्ट की उनके लिए, उसमें आपने एक साफ मैसेज दिया है कि ये मुल्क कुछ लोगों का है, सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी कोई से नहीं है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता उसमें। और उसका रिटर्न आपको इस शक्ल में मिला है कि अभी आप गए नहीं हैं
لیکن آپ کو احمد نورانی کی فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کو پھر جیسے کنفرم کیا گیا کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ یہ کیسے لیک ہوئی ہیں، یعنی ایک طرح سے انڈورس کیا ہمارے فائنانس منسٹر نے کہ ہاں یہ ایف بی آئی میں ریکارڈ تو ہے، لیکن ہم دیکھیں گے یہ لیک کیسے ہوا. تو آپ کو نون لیگ جو اس وقت آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑی ہوئی ہے اپریل سے لے کے اب تک، بلکہ اس سے پہلے سے، آپ اس کی طرف سے ابھی سے رسپانسز دیکھ کے بھی اگر نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھ دوستی کس نے نبھائی اور ملک کا بھلا کون چاہتا تھا اور کون نہیں چاہتا تھا، تو پھر آپ کو سلام ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے محسن داوڑ کی شاید یہ ٹویٹ آج پڑھی ہو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا's tenure as army chief was one of the worst eras of military's interventions. تو ان لوگوں کو تو جنرل باجوہ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. یہ لوگ تو آج اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک ٹریٹرز تھے، اب یہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ملک کے لیے اسمبلیز میں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کر رہے، لیکن ان کو تو آپ یاد ہی نہیں ہیں، ان کو تو یاد ہی نہیں کہ ان کا محسن کون ہے، کون انہیں یہاں تک لے کے آیا. تو اس کے بعد یہ باتیں جب عام آدمی کرتا تھا اور اس وقت ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، ورسٹ ہراسمنٹ لوگوں نے فیس کی، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کی انا کو ہرٹ کیا گیا، ان کی فیملیز کو ہٹ کیا گیا، ان کی عزتوں کو ہٹ کیا گیا. اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس وقت آپ کو ان میں سے کسی لوگوں نے ٹویٹ کر کے نہیں بتایا کہ آپ کا ایرا ورسٹ ایرا کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ تو ابھی آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے جانے میں شاید کچھ دن رہ گئے ہیں، تو یہ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو جس طریقے سے ابھی سے آپ پہ حملے شروع ہو گئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے آپ پاکستان میں رہ سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، اور اگر آپ اس تکلیف کے ساتھ تھوڑی سی اپنی غلطی کا ادراک کر لیتے تو یہ قوم آپ کو پھر سے میرے خیال ہے بہت رسپیکٹ دے دیتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو محسن داوڑ کے الفاظ شاید ٹھیک ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے آنے والے جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے یا کیا کریں گے. بہرحال اس کو فاسٹ فارورڈ کریں اگر ٹاپک کو، تو بہت اچھی مثال قائم کی ہے صدر عارف الوی نے. انہوں نے بے شک کنسلٹ کیا ہوگا عمران خان صاحب سے، اینڈ رائٹلی سو، وہ ان کی پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں. اور کل ہماری جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے بالکل اسٹریٹ اوے کہا تھا کہ جو بھی آئینی ذمہ داریاں ہیں صدر کی وہ اسے پورا کریں گے. ان کی میٹنگ پہ اگر میں بات کروں تو ایک تو خان صاحب کو یا کسی بھی ان کی جگہ کوئی اور بھی لیڈر ہوتا، ان کو اس تکلیف میں دیکھ کے بہت افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا. اور خاص طور پہ اگر کسی کے ساتھ ویسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کو جن حالات میں گولیاں ماری گئیں اور وہ کس کا نام لیتے ہیں اور وہ ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سک رہے، وہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ اپنے چہرے پہ تاثرات چھپا رہے تھے تکلیف کے، ظاہر ہے وہ انسان ہے، شو بالکل نہیں کرا رہے تھے، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں، کیونکہ ان کو اپنی ٹانگ کی موومنٹ میں بہت مشکل تھی. وہ بار بار اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے نارمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ بڑا ٹائٹ اسکیجول تھا ان کا، کبھی کسی کے ساتھ انٹرویو تھا، کبھی فورن میڈیا آ رہا تھا، اس کو مستقل وہ اٹینڈ کر رہے تھے بڑا اٹینٹیولی. اور میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ ہی از فالٹرنگ ان ہز تھاٹس یا تکلیف کی وجہ سے ان کی بات میں یا ان کی جو کنٹینیوٹی آف ایکٹیویٹیز ہے اس میں کوئی جھول آ رہا ہو. سو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ملک میں ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بس مارنے کی کسر ہی رہ گئی تھی، تو وہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں پوری کر دی گئی تھی. بہرحال کل ان سے بہت سارے سوالات ہوئے، بہت ساری ڈسکشن میں باتیں آئیں، اور انہوں نے ایک سوال کے جواب میں آرمی کی انٹرونشن کی بات پہ کہا کہ دیکھیں پولیٹیکل معاملات اپنی جگہ، لیکن آرمی بہت ہی آرگنائزڈ ادارہ ہے اور ہمیں اس کو ایز اے ماڈل لے کے چلنا ہے کہ ہم نے باقی اداروں کو بھی ایسے بنانا ہے. اٹ از ویری سرپرائزنگ فار می کہ ہم لوگ تو سب جو اس وقت سینٹیمنٹ رکھتے ہیں حالات میں، ان حالات میں، اس میں کئی دفعہ غصے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، لیکن میں نے ان کے منہ سے کوئی نیگیٹو بات فوج کے بارے میں نہیں سنی. انڈیویجولس کی بات ڈیفرنٹ ہے
یہ انہوں نے بھی کہا. لیکن فوج کو ادارے کے طور پہ ہی سیٹ کہ ہمیں بڑی ہیلپ ملی، حکومت میں بھی جب ہم تھے ہمیں بڑی ہیلپ ملی. فار ایگزامپل جب لوکسٹ کا بہت اٹیک تھا، اس کے علاوہ جب کووڈ کا اٹیک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں ایویکویشن اور اس وقت سیکیورٹی کے معاملات تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں بھی ہمیں جیو فینسنگ کرنی ہوتی تھی کووڈ کے علاوہ بھی ٹیررسٹ کو پکڑنے کے لیے، وہ میکنزمز دیکھ کے ہی سیڈ کہ آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ لوگ کتنی آرگنائزڈ ہیں اور ان کا رسپانس ٹائم کتنا کم ہے. سو ہی واز ویری پازیٹیو اباؤٹ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن. اور انہوں نے جو بات چیت کی اس میں نیب کی ترامیم کی بات ہوئی کہ نیب امینڈمنٹس جو انہوں نے کی ہیں وہ افسوسناک بھی ہیں، ہلیریس بھی ہیں، کہ جس نے کرپشن کی ہے اس نے نہیں، اب نیب کے ادارے نے ثابت کرنا ہوگا کہ جی آپ نے یہ کرپشن کیا، ہم ثبوت لے کے آئے ہیں، آپ کی مہربانی ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس پہ نظر ڈال لیں. اس پہ بات چیت ہوتی رہی. ہاں ایک پوائنٹ تھا جو کہ وہ اینگل ہمارے لیے بھی نیا تھا، وہ یہ تھا کہ فیکٹ فوکس کی سٹوری کے بارے میں خان صاحب سے کویسچن کیا گیا، اور اس پہ جب انہوں نے تھوڑا سا ایوائڈ کیا ڈسکشن کو، وہ نہیں چاہتے، میری آبزرویشن ہے کہ شاید وہ نہیں چاہتے کہ وہ بہت اوپنلی جنرل باجوہ کے بارے میں بھی بات کریں. لیکن بہرحال یہ بات وہاں پہ کلیکٹیولی ہوئی کہ باقی تو لوگوں کا ہمیں معلوم تھا کہ وہ اپنے ایسٹس بیونڈ مینس اور ایسٹس چھپانے کے لیے یہ ساری نیب امینڈمنٹس کر رہے ہیں، لیکن فیکٹ فوکس کی سٹوری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف سیولینز ہی نہیں، فوجی بھی اسی لیے شاید نیب امینڈمنٹ چاہ رہے تھے کہ اپنی دولت چھپا سکیں، ویلتھ چھپا سکیں. یہ ایک نیا اینگل تھا میرے لیے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہائرارکی میں جو ہائیسٹ آف دا آفیسرز ان آرمی ہیں وہ بھی نیب امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ ان کو بھی ویلتھ چھپانی ہے. سو دس از اے پوائنٹ ویئر آئی وڈ سے کہ بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا ہماری آرمی کو، بیکاز اگر یہ اینگل اب ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو کرپٹ پولیٹیشنس کے ساتھ ایکویٹ کیا جا رہا ہے، دس از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیمیجنگ فار دا انسٹیٹیوشن آف آرمی. بہت ڈیمیجنگ ہوگا. یہ باتیں پہلے بھی ہوتی تھیں، اس نہج پہ نہیں ہوتی تھیں. دس از دا ڈفرینس. اس کے علاوہ میں نے جو پرسنلی ایک کویسچن ریز کیا وہ یہ تھا کہ جب آپ کی گورنمنٹ کبھی بھی آئے گی تو جو سلوک لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہوا ہے اس سارے 7-8 منتھس کے پیریڈ میں، اپریل آنورڈس، آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بیکاز ہراسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے پہلے بھی ہوتی تھی، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، لوگ ملتے نہیں تھے. مسنگ پرسنز وہی ہیں، یہ جو عدالتوں میں بیچاری فیملیز اپنے لوگوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، یہ مسنگ پرسنز کوئی ہوا میں تو نہیں چلے گئے، کوئی تحلیل تو نہیں ہو گئے ہوا میں. تو ایک زمانے میں MQM کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا اور انہوں نے یہی سب کچھ کرنا شروع کیا ہوا تھا. آخر کسی کی آشیرواد تو ہوتی ہے جو لوگ غائب ہوتے ہیں. تو جو ہراسمنٹ ہم نے ان دنوں میں دیکھی ہے عام سینیٹرز کے ساتھ، عام پولیٹیشنز کے ساتھ، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ ہیومن رائٹس کی اتنی بری صورتحال پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو انہوں نے انڈورس کیا. انہوں نے کہا دس آئی ایگری، کہ ایسا بالکل پہلے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اپنے شہریوں، ہمارے اپنے MNAs MPAs یا عام آدمی جرنلسٹ کسی کے بھی ساتھ اس قسم کا سلوک ہوگا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے، ان کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں تو ہی ول میک شیور کہ یہ چیزیں پاکستان سے جو ہیں ان کو کم از کم ان چیزوں میں شامل کر لیا جائے جو بالکل نو گو ایریاز ہیں، کہ ایٹ نو پوائنٹ آپ لوگوں کو اٹھا نہیں سکتے. کوئی اس طرح کا کور ان دا لا جو کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ جو اٹھانے والا کام ہے ایجنسیز کی طرف سے، اس پہ وہ بھی سمجھیں کہ وہ کسی نہ کسی کو تو جواب دہ ہوں گی. آئی ہوپ وہ ایسا کر سکیں، کیونکہ بظاہر تو ایجنسیز بہت اسٹرانگ ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ کس میں اتنی ہمت ہے، کس پولیٹیشین میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. ہم صرف امید کر سکتے ہیں. خان صاحب سے بات بھی اسی لیے کی تھی کہ ایک امید تھی کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں ہم، یہ ہمارا ملک ہے، اور جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کوئی بہت خوشی سے نہیں جاتے.
تو اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.